मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अदब अदीब के साथ आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान मोमिन हाजिर है। लोग खुद बहस में पड़ते हैं मेरे बारे दोस्त, मैंने मिन्नत तो किसी की भी नहीं की कि मैं हूँ। ये शेर है एक ऐसे शायर का जिसका ताल्लुक़ उस शहर से है जिस शहर से उर्दू के एक बहुत ही अहम बल्कि उर्दू के सबसे बड़े शायर इकबाल का ताल्लुक़ है। सियालकोट से हमारे नौजवान शायर आज यहाँ मौजूद हैं हमारे साथ, और प्रोग्राम अदब अदीब में हम आपकी इनसे मुलाकात करवाएंगे, इनकी गुफ्तगू भी आप मुलाहिज़ा करेंगे और आप इनकी शायरी भी सुनेंगे। मेरी मुराद हैं मोहतरम मोहम्मद मुबश्शिर मयूं साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपका कि आप तशरीफ़ लाए। गुफ्तगू का आगाज़ हम आमतौर से इब्तिदाई दिनों से करते हैं कि बचपन कैसा गुज़रा, शायरी के इब्तिदाई अय्याम कैसे थे, उस तरफ जाएंगे। लेकिन मैं अभी आपसे जानना चाहूँगा कि आजकल क्या मसरूफ़ियात हैं, क्या हो रहा है? आजकल रिसेंटली मैंने मास्टर्स किया उर्दू में। तो उर्दू में मास्टर्स करने की क्या वजह बनी? अच्छा, उर्दू में मास्टर्स करने की वजह यही है कि मेरा अपना ज़ाती भी ये था कि मैं टीचिंग करूं, और मेरे घर वाले भी ये चाहते हैं, क्योंकि ये है कि हमारे यहाँ ये रुझान है कि जो पढ़ी लिखी फैमिली होती है, ख़ुसूसन जो टीचर्स की औलाद होती है वो पढ़ जाती है। सही। तो मेरा भी यही इरादा था, इसीलिए मैंने वाह, कोई किसी और सब्जेक्ट को भी तो चूज़ करना था, तो इसको कर लिया। सही। तो ये क्या वजह बनी उर्दू से ताल्लुक़? कोई और सब्जेक्ट भी आप मुंतखब कर सकते थे। और आजकल तो हम देखते हैं जो नौजवान पढ़ने की तरफ जाते हैं या तालीम की तरफ जाते हैं और तदरीस का भी शोबा अगर इख्तियार करना हो तो वो साइंसेस के मदामीन लेते हैं, फिर डॉक्टर बनना चाहते हैं, तिब के शोबे में जाना चाहते हैं। अदब, फिर उर्दू अदब, इस तरफ कैसे आना? असल में मैं शुरू से मुझे इतना कोई टीवी देखने का शौक़ नहीं था, लेकिन मैं बस में तारिक अज़ीज़ बहुत शौक़ से देखता था, और उसमें एक ख़ास हिस्सा बैतबाज़ी, और उस वक्त मुझे हज़ारों शेर याद थे। तो शायद उनकी ही वजह से उर्दू की तरफ मेरा रुझान बढ़ा, शेर कहने की तरफ। तो उसको ही देखते हुए मैंने कहा चलें, अब मैं शेर कह रहा हूँ, उर्दू में कह रहा हूँ, तो फिर उर्दू ही को चूज़ किया जाए। वाह। बैतबाज़ी आपने अपने स्कूल के दौर में भी की या तालीमी इदारे में जब आप कॉलेज वगैरह में गए, यूनिवर्सिटी में गए? मैंने बैतबाज़ी नहीं की, सही। सिर्फ शेर याद थे, देखी है, और वो बज़्म तारिक अज़ीज़ एक वजह बना मेरे उर्दू शायरी की तरफ आने का। तो क्या वजह रही कि बैतबाज़ी नहीं की? क्योंकि जिसको शेर याद होते हैं खुद उसको उसके दोस्त भी उस तरफ ले जाते हैं कि आइए मुकाबले में। असल में हुआ ये ना कि मैं मैट्रिक के बाद मैंने प्राइवेट पढ़ा है। सही। कॉलेज में मैं गया हूँ, लेकिन कुछ मसाइल और मज़ाफ़ात में रहते हुए आपकी ज़िंदगी में आ जाते हैं, जिनकी वजह से मैं यूनिवर्सिटी की तरफ नहीं जा सका। सही। और ये कह लें कि मैं शायरी की तरफ आने के बाद स्टेज की तरफ गया हूँ, वरना मैं कभी नहीं गया। अच्छा। हाँ। तो आप क्या शर्मीले थे या आप स्टेज पे जाने में कभी झिझक महसूस नहीं हुई? असल में यूँ कह लें कि मैं, चूँकि हमारे जहाँ से मेरा ताल्लुक़ है, जिन मज़ाफ़ात से, वहाँ पढ़ाई की तरफ इतना ध्यान नहीं है। तो पीछे से कुछ मामलात इस किस्म के थे, फैमिली में भी कोई मतलब पढ़ा लिखा इस तरह नहीं था, तो यही वजह थी, शायद कभी कोशिश ही नहीं की। और ये है कि मैं चूँकि सरकारी स्कूल से था, वहाँ पर इस तरह के प्रोग्राम होते भी नहीं थे, मौके भी उस तरह से भी नहीं मिलते थे, और यही वजह है कि इस तरह के प्रोग्राम होते ही नहीं थे। शुरू से एक बेस बनती है ना, तो वो नहीं थी। तो अभी आपके यहाँ क्या सूरत हाल है? क्या इस तरह की सरगर्मियाँ, प्रोग्रामात होना शुरू हुए हैं? और आप क्या समझते हैं इस तरह के जो प्रोग्राम होते हैं, चूँकि आपने बराह रास्त तो वो नहीं देखे या आप उसमें शरीक नहीं रहे, वो क्या किरदार अदा कर सकते हैं? मेरा ख़्याल है कि बहुत ज़्यादा जो है ना, अगर इस तरह मौके मिलें, फ़िलहाल नहीं, हमारे वहाँ अभी भी स्कूलों में वो रुझान नहीं है जो होना चाहिए। तो आपको पता है कि शायरी अदब जो है तरबियत में एक बहुत अहम किरदार अदा करता है। बिल्कुल। अब यूँ हो रहा है कि प्राइवेट स्कूल में होता है, लेकिन वो कॉन्सर्ट्स वाली तरफ चले गए हैं, अदब की तरफ अभी भी नहीं है। मुख्तलिफ़ शहरों में है, लेकिन सियालकोट में ये नहीं है। कुछ अरसे से ये कह लें कि मुशायरों का रुझान ज़रूर बना है 3-4 साल से, और लोग अदब की तरफ आ रहे हैं, लेकिन स्कूलों में नहीं। मुशायरों का रुझान अभी बना है, आपके सामने ही मुशायरे वहाँ होना शुरू हुए हैं, वरना उस तरह से मुशायरे भी नहीं होते थे। शायरी की तरफ आप कैसे आ गए? ये कब मुंकशिफ हुआ कि आप शायर हैं? यूँ कह लें कि 2011-12 में मेरे एक कज़न हैं, उन्हें शायरी से बड़ा लगाव था। वैसे हमारे यहाँ शायरी को अच्छा नहीं समझा जाता, तो उन्हें शायरी से लगाव था। उन्होंने एक नज़्म कही, मैंने सोचा यार मैं भी
वो बज़्म तारिक अज़ीज़ देखते थे। मैंने कहा अगर इन्होंने कही है तो यार मैं भी कह सकता हूँ। मैंने भी कह दी, उन्होंने वो सुनी, बड़े खुश हुए। वो तो खैर फ़िलहाल शेर नहीं कह रहे, उन्होंने वही एक कही थी, लेकिन मैं उसके बाद से लग गया। क्या बात है। हाँ, वाह। तो शायरी को क्यों अच्छा नहीं समझा जाता? आपके घर की बात अगर करें तो उसका भी आप बताइएगा, और हमारे समाज में, माशरे में भी अगर कोई नौजवान शायरी की तरफ जाता है, शेर गोई की तरफ जाता है, तो लोग उसे पकड़ के वापस लाना चाहते हैं, कहते हैं भाई कहाँ जा रहे हो? आप इसको किस तरह देखते हैं, इस रुझान को, मैंने इस ख्याल को? इसका ना एक शेर में जवाब दूंगा कि दिल तो गैरों के मसाइब पे भी चीख उठता है, वाह। शेर गोई के लिए हिज्र ज़रूरी तो नहीं। हमारे यहाँ ये सोचा जाता है कि जो कोई आशिक है, कोई नाकाम है, वो शेर कह रहा है। वाह। इसका एक जहन बन चुका है लोगों का ना, खुसूसन मज़ाफ़ात में, कि इसको पता नहीं कौन सा दुख है, लेकिन होता ऐसा नहीं है। आप भी जानते हैं दुख किसको नहीं है, लेकिन वो वाला दुख नहीं है, हिज्र वाला। हाँ। अब एक इंसान 10 साल से शेर, बहुत से लोग हैं जो कम उम्र में शेर कहना शुरू कर देते हैं, उन्हें कौन सा दुख होगा? बिल्कुल, कोई दुख हो सकता है, हाँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है वही दुख हो जो आप, मुआशरे के दुख हो सकते हैं, लेकिन वो वाले नहीं जो आपको नज़र आ रहे हैं। वहाँ यही समझा जाता है कि ये कोई बहुत नाकाम आशिक है जो शेर कह रहा है। सही। हाँ। आपका क्या ख्याल है इसमें, शायरी में इसका कितना दखल है, जो एक आम तासुर पाया जाता है कि इश्क करना या इश्क होना बहुत ज़रूरी है, या उसका फिर ख़त्म होना, उसमें मेरे ख्याल से ये है कि हमारे ज़्यादा लोगों तक वो अशार ही पहुँचते हैं जिनमें शायरी में रोना धोना या आशिकी होती है, जिसकी वजह से लोगों का ये जहन बना। ख़ुसूसन जब नए नए मोबाइल आए तो शायद वो जो फारवर्ड किए जाते थे शेर, वो उस किस्म के ही किए जाते थे जिनमें किसी का भी शेर होता था, फराज या जॉन को ऐड करके वो पोस्ट कर दिए जाते थे, तो शायद उसकी वजह से लोगों का ये जहन बना, मेरा ख़्याल है। सही। हमारे यहाँ एक रुझान था, आज भी वो किसी हद तक मौजूद है, जब नौजवान शेर पढ़ते हैं या सुनते हैं, जो शायद नहीं भी हों, वो एक बयाज़ रखते हैं अपने पास और उसमें अशार लिखते हैं। कभी आपने कोई बयाज़ रखी और अशार लिखे अपने जी, पास? इब्तिदा में बिल्कुल ऐसा ही था, मैं अशार लिखता था, बल्कि याद हो जाते थे फ़ौरन। सही। तो मैं अशार लिखता था, और जो शेर मुझे पसंद आता था, शायरों के नाम नहीं भी पता थे, मेरी कोशिश यही, जब मैं अगर कहीं किसी को सुनाता भी हूँ तो अगर नाम पता हो तो नाम के साथ सुनाता हूँ। ब्याज में भी यही करता था, मैं लिखता था। तो ये आपको कैसा तजुर्बा लगता है? और आज ये हम मालूम होता जा रहा है, हम देखते हैं कि अब बच्चे या नौजवान उस तरह नहीं लिखते, या हो सकता है कि कोई और मीडियम्स तब्दील हुए हों? नहीं, ये है, मीडियम्स तब्दील हुए हैं, फेसबुक आ गई और बहुत से सोशल मीडिया का दौर आ गया, लेकिन वो वाली चीज़ इसमें नहीं है। सही। क्योंकि हम अगर फ़र्ज़ करें मोबाइल, अगर वो ब्याज है ना, हम उसको पढ़ रहे हैं, वो एक चीज़ है, हम उसे ही पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर वही चीज़ हम मोबाइल पे करना चाहें तो हम बहुत और तरफ निकल जाते हैं। बिल्कुल। तो उसका बहुत फ़ायदा है, और जब तक वो थी तब तक हमारी मेमोरी कह लें वो बहुत अच्छी थी। जब हम मोबाइल की तरफ आए तो अब हमें नंबर्स भी याद नहीं रहते। ऐसा ही है, अब हम नंबर्स भी हमें, ये पहले लोगों को सारे नंबर्स ज़ुबानी याद होते थे, 200 नंबर्स याद होते थे, इसी तरह अशार भी याद होते थे। अब नहीं होते, अब अपने शेर याद नहीं होते। अब हम मशीनों, क्योंकि पता है सहूलत है, वरना याद हो जाए, हमें पता है हमने मोबाइल से देख के पढ़ लेना है, तो हम याद ही नहीं करते। बिल्कुल। आपने अभी जिक्र किया कि 2010-11 के अवाइल, ये जो इस दहाई के इब्तिदाई साल थे, उसमें आपने शेर कहने का आगाज़ किया और आपके भाई इसकी वजह बने, कज़न वजह बने। तो घर वालों को जब मालूम हुआ कि नौजवान शेर कह रहा है, शायरी की तरफ जा रहा है या आ गया है, तो क्या रद्द अमल था? 14-15 तक पता ही नहीं था। सही। और फिर मुसलसल मना किया जाता रहा कि नहीं, ये कोई अच्छा काम नहीं है, लेकिन वो कहते हैं ना कि जो जिस चीज़ की लत लग जाए वो कहाँ जाती है। सही। तो आहिस्ता आहिस्ता अब तो रुझान अब तो बदल चुका है, काफ़ी कुछ बदल चुका है कि हाँ नहीं ठीक है, करनी चाहिए, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों में बैठना होता है, अदीब जिनसे इंसान ने सोचा होता है कि यार मैं इनसे कभी मिलूँगा, उनसे इंसान मिलता है इसके ज़रिए से। तो सही। ये है कि अब तकरीबन सब लोगों का ये है, अब लोग आ रहे हैं, हमारे वहाँ से भी अब नए लोग भी निकल रहे हैं, नए लोग भी आ रहे हैं, और अब आपकी हौसला अफजाई भी होने बिल्कुल लगी है। हौसला अफजाई हो रही हम है। पूछेंगे कि किन किन लोगों से आपको मिलने का शौक़ था। एक वक्फे के बाद नाज़रीन कराम हमारे साथ मौजूद हैं मुबशिर मयो साहब, और आप इनकी गुफ्तगू सुन रहे हैं। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे एक वक्फे के बाद, हमारे साथ रहिए। अक़वामे आलम में क्या हो रहा है, कौन चौके और छक्के लगा रहा है,
دنیا میں طب اور انفارمیشن ٹیکنالوجی میں کیا تحقیقات ہو رہی ہیں؟ لالی ووڈ، بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کی فلم نگریوں کی داستان، فیشن میں کیا ان ہے اور کیا ہے آؤٹ، یہ سب جاننے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ wosa.tv۔ آپ ہمیں یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام اور ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ ہر خبر سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں ووسا ٹی وی۔ محترم ناظرین، پروگرام ادب ادیب میں وقفے کے بعد خوش آمدید۔ ہمارے ساتھ نوجوان شاعر مبشر میو صاحب موجود ہیں، اور وقفے پہ جانے سے پہلے کچھ بات ہو رہی تھی کہ شاعری کی طرف آپ آئے اور پھر اس کے بعد ان لوگوں سے بھی ملنے کا موقع ملا جن سے کبھی ملنے کا سوچا کرتے تھے۔ کن لوگوں سے ملنے کا سوچتے تھے؟ کیا خواہش تھی کہ کس سے ملنا چاہیے؟ اور دوسرا ہی سوال اس سے میں جوڑ کر کروں گا کہ پہلے آپ نے سب سے پہلے کس شاعر کو پڑھا، کس شاعر کا مطالعہ کیا؟ دیکھیں، ابتدا میں تو یہی تھا کہ کسی ایک مخصوص شاعر کو نہیں پڑھا، چونکہ آپ کو پہلے میں نے بتایا کہ بیت بازی سے مجھے مختلف شعراء کے اچھے اشعار یاد تھے۔ پھر میں نے جب شعراء، پہلے تو علم نہیں تھا بہت سے شعراء کا، کیونکہ ابتدا میں یہ نہیں تھا پتہ کون ہے اور کون وفات پا چکا ہے۔ میری یہ خواہش تھی عباس تابش صاحب، انجم سلیمی صاحب، افضل خان صاحب، شاہد ذکی صاحب جو ہمارے ہی شہر سے ہیں، جی، کہ ایسے لوگوں سے، بڑے لوگوں سے ملا جائے، اور الحمدللہ ان سب سے ملاقات ہو گئی۔ تو اس کے بعد میں عباس تابش صاحب کو بھی پڑھا ہے، میر غالب، ان کو بھی پڑھا ہے، لیکن اتنا پراپر نہیں پڑھا کہ جتنا پڑھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جمال احسانی صاحب کو کافی پڑھا ہے۔ تقریباً یہ تمام شعراء، اور تھوڑا تھوڑا کہہ لیں کہ سب کو ہی پڑھنے کی کوشش کی ہے۔ مطالعہ کا کوئی اتنا اچھا نہیں ہوں میں، صحیح، ایک چیز پہ ٹکتا نہیں ہوں، ایک شروع کرتا ہوں دوسری کی طرف چلا جاتا ہوں، مکمل نہیں کرتا۔ صحیح۔ اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک کتاب کی طرف گئے پھر دوسری کتاب کی طرف چلے گئے، تو اس کا کیا آپ اثرات کیا سمجھتے ہیں اور اس کی وجہ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ ایک سمت میں نہیں سفر کرتے؟ شاید یہ اچھا بھی ہے اور برا بھی ہے۔ اچھا یہ کہ انسان مختلف ذائقے جو ہے نا وہ چکھنا چاہتا ہے، مختلف، جب آپ ایک شاعر کو پڑھیں گے وہ اس کا رنگ ہوگا، دوسرے کو پڑھیں گے وہ اس کا رنگ ہوگا۔ اور کچھ یہ بھی ہے، ہمارے ہاں ایک ہم سے کہا جاتا تھا کہ یار آپ ایک کو پڑھیں گے نا تو آپ کی شاعری میں وہ شاعر نمایاں ہو جائے گا۔ صحیح۔ تو میرا خیال ہے کہ وہ شاعر نمایاں نہیں ہوتا اگر آپ مختلف شعراء کو پڑھتے ہیں تو۔ صحیح۔ تو آپ کی شاعری میں آپ کے خیال میں کوئی شاعر نمایاں نہیں ہے؟ نہیں ہوگا؟ میرے خیال سے میرا الگ سا ہی لہجہ ہے، اس کو میں اور انداز سے پڑھ بھی نہیں سکتا اپنے شعر، وہ ایک ہی مخصوص سا انداز ہے۔ واہ۔ شاعری میں انداز کیسے پیدا ہوتا ہے؟ یہ لہجہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ میرا خیال ہے جب آپ مسلسل شعر کہتے ہیں نا، آپ مختلف شعراء کے شعر پڑھیں، جب آپ پڑھتے ہیں تو ان کے ہی انداز میں پڑھتے ہیں، آپ نے سنے ہوں گے، تو آپ اپنے انداز میں جب شعر کہتے ہیں آپ کو اسی انداز سے وہ پڑھا جاتا ہے۔ آپ اسے کسی اور انداز سے، آپ دھیمے سے لہجے میں شعر کہیں گے تو بہت اونچے لہجے میں اسے نہیں پڑھیں گے، اور اگر آپ کہیں مشاعرے میں پڑھیں گے بھی تو وہ ایک عجیب سا شعر لگے گا۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ قدرتی، آپ جس طرح ایک لے میں لکھتے ہیں اسی میں چلتے ہیں۔ صحیح۔ آپ کے خیال میں شعر میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ لہجہ، اسلوب، زبان، یا اس کا خیال؟ میرا خیال ہے موجودہ وقت میں جتنا عام فہم اور آسان شعر آپ کہیں گے، اور آپ کہہ لیں کہ ایک دل کو لگتی بات، اب کیفیت والی شاعری زیادہ چل رہی ہے، اس میں کیفیت ہو تو لوگ اس کو سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں۔ جتنا مشکل کریں گے شعر کو اتنا پڑھنے والے، سننے والے دور ہوں گے، چونکہ اب مشاعروں کا وقت ہے، جو لوگ دوبارہ سے شاعری کی طرف، میرا خیال ہے کتاب کی وجہ سے نہیں، کتاب سے دور ہو رہے ہیں، مشاعروں کی طرف پھر بھی آ رہے ہیں۔ تو مشکل شعر آپ پڑھیں گے، اتنی دیر وہ اس کو سمجھیں گے، دوسرا شعر آ جائے گا۔ صحیح، بالکل صحیح۔ تو مشکل شعر کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیونکہ ایک خیال یہ پایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ جو شاعری ہے، یا ہم نے اپنے اساتذہ سے، بزرگوں سے سنا ہے کہ اگر ایک مشاعرے میں یا ایک مشاعرہ گاہ میں کوئی شعر سنایا جائے اور 100 کے 100 لوگوں میں کو سمجھ میں آ جائے تو وہ شعر نہیں ہے، کچھ اور تو ہو سکتا ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ نہیں، وہ بالکل بجا ہیں، لیکن چونکہ اب زبان اردو زبان جو ہے نا، آسان سے آسان، مشکل الفاظ، لوگ اب اتنا وقت کسی کے پاس نہیں ہے، بہت تیزی سے وقت چل رہا ہے، اتنا وقت کسی کے پاس نہیں کہ وہ لغت اٹھائے اور اس کا مطلب دیکھے جو اسے نہیں آتا۔ ہم نے اردو کے متبادل اب انگلش کے الفاظ لے لیے ہیں، ہم تو عام لفظ بھی اگر استعمال کر دیتے ہیں نا، تو اب یہ ہے کہ اگر آپ فرض کریں، وہ ان کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن وقت کے ساتھ بہت سی چیزیں بدلتی ہیں۔
جی. اب یہ ہے کہ آپ کوئی مجھے ایسا شعر سنائیں جس میں کوئی ایسا لفظ ہو جس کا مطلب مجھے نہیں پتا، تو میں کبھی بھی اسے جا کے سرچ نہیں کروں گا، نہ لغت کھولوں گا. ٹھیک ہے، گزر گیا. صحیح. چلیں ہم تو پھر بھی چلیں شعر کہتے ہیں، ہم کہیں گے یار دیکھ لیں گے، بالکل. لیکن عام قاری یہ نہیں دیکھتا. اب صحیح. یہ جو زبان میں ہم شعرا بھی کر رہے ہیں، دوسری زبانوں کے الفاظ شامل کر لیتے ہیں، اور یہ ابھی کا سلسلہ نہیں ہے. اردو ظاہر ہے کہ اس میں فارسی کے الفاظ بھی ہیں، عربی کے الفاظ بھی ہیں، اور اس صدی میں بطور خاص ہم دیکھتے ہیں کہ انگریزی کے بہت سے الفاظ ہماری شاعری میں بھی داخل ہو گئے ہیں، شامل ہو گئے ہیں. آپ اسے کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا جو شاعری میں انگریزی الفاظ ہم استعمال کر رہے ہیں ہمارے شعرا، اور پھر اس سے جو سننے اور پڑھنے والے ہیں ان کی کیسی تربیت ہو رہی ہے؟ میرا خیال ہے کہ جو اردو میں جن کے متبادل موجود ہی نہیں ہے وہ تو آپ کر سکتے ہیں، وہ کرنے بھی چاہیے. وقت کے ساتھ ہر چیز میں جدت آتی ہے، اب آپ اس کو وہیں نہیں روک سکتے. وہ والی زبان آپ اب استعمال، جس طرح فارسی بدلی، ہم اردو کی طرف آئے، اردو پھر جدید سے جدید ہوتی گئی، تو وہ ہوگی. ہم چاہے جتنی مرضی اس پہ تنقید کر لیں، لیکن وہ ہوگی اور ہونی بھی چاہیے. اس میں کوئی میرے خیال سے قابل اعتراض بات نہیں ہے. صحیح. لیکن ایسے الفاظ جن کے متبادل اگر اردو میں ہیں تو ان کو ہم اگر شاعری میں استعمال کر رہے ہیں تو ان کے بارے میں کیا؟ میرا خیال ہے وہ بالکل بھی نہیں ہونے چاہیے. وہ تو زبان کو خراب کرنے والی بات ہے، اور بہت تیزی سے اس کو، ٹھیک ہے شاید ان کے متبادل جو ہے نا وہ اتنے اچھے شاید نہ آ رہے ہوں آپ کی نہیں، شاید وقت کے ساتھ بہت بعد میں وہ لوگوں کو نہ ان کی سمجھ آئے، اس وقت وہ آ جائیں گے تو کوئی نہیں، فی الحال نہیں آنے چاہیے. صحیح. کوئی شعر بلکہ کوئی غزل ہمارے ناظرین کو سنائیں. میں آپ کو ایک غزل کے کچھ اشعار سناتا ہوں کہ کتنی دفعہ کہوں نہیں ہوتا، کتنی دفعہ کہوں نہیں ہوتا، مجھ سے رشتوں کا خوں نہیں ہوتا. واہ واہ. عشق ہوتا ہے باعث توقیر، عشق ہوتا ہے باعث توقیر، عشق ہوتا ہے باعث توقیر، عشق وجہ جنوں نہیں ہوتا. کیا کہنے. نیند کی گولیاں بتاتی ہیں، واہ. نیند کی گولیاں بتاتی ہیں، مال و زر میں سکون نہیں ہوتا. کیا کہنے. گر تو اتنی ہی خوبصورت ہے پھر مجھے پیار کیوں نہیں ہوتا. واہ. پر کٹا کر اڑان کی کوشش، واہ. پر کٹا کر اڑان کی کوشش، بات یوں ہے کہ یوں نہیں ہوتا. واہ. کیا کہنے. اور باپ سے خود کو مت سمجھدانا، باپ سے خود کو مت سمجھدانا، چھت سے اونچا ستون نہیں ہوتا. کیا بات. کیا نیند کی گولیاں بتاتی ہیں، کیا کہنے. مال و زر میں سکون نہیں ہوتا. واہ واہ واہ. کیا بہت کہنے. شکریہ. آپ نے جب شعر کہنے کا آغاز کیا تو کس صنف میں سب سے پہلے شعر کہیں؟ میں غزل ہی شروع سے کہہ رہا ہوں. اب آزاد نظمیں کچھ کہیں ہیں، ورنہ میں غزل ہی کہتا ہوں. صحیح. تو ابھی آزاد نظم کی طرف غزل بھی آپ آئے تو جی زیادہ موزوں کون سی صنف لگی آپ کو اظہار کے لیے؟ میرا خیال ہے غزل سب سے بہترین ہے. غزل میں آپ جتنے مضامین ایک غزل میں لا سکتے ہیں، ہر شعر میں نیا مضمون لا سکتے ہیں. آپ کو آزاد نظم یا کوئی بھی نظم اسی موضوع پہ لے کے چلنی ہوتی ہے. جی بالکل. تو جتنی یہ کہہ لیں کہ ایک وسیع ہے نا غزل، کوئی اور نہیں ہے. کوئی اور صنف آپ کے خیال میں اتنی وسیع نہیں ہے. دیگر اصناف کی اگر بات کریں تو خاص طور پہ جو ہماری اور آپ کی نسل ہے 2010 کے بعد جو منظرنامے پر آئے ہیں بطور خاص، وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نثری نظم کی طرف جا رہے ہیں. ان کا رجحان نثری نظم کی طرف ہے، اور یہ 80 کی دہائی سے سلسلہ شروع ہوا. آپ کا کیا خیال ہے؟ کبھی آپ نے نثری نظم لکھی یا سوچا کہ نثری نظم لکھنی چاہیے؟ میں کہہ لیں کہ اس کا مخالف ہی ہوں. میں اسے اچھا نہیں سمجھتا. نثری نظم یا نثر ہے یا نظم ہے. نثری نظم کیا، چلیں بہت سے اساتذہ اس کو مانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے، لیکن میں اس کا قائل ہی نہیں ہوں کہ یا تو وہ نثر ہوگی یا نظم ہوگی. صحیح. وہ نثری نظم میری سمجھ سے ہی باہر ہے. یہ چیز ابھی آپ اس کو نہیں سمجھ سکے ہیں. ابھی آپ یہ ہو سکتی ہے، کیونکہ اگر آپ نظم کہہ رہے ہیں تو اس میں وزن بالکل ظاہر ہے. اب نثر کہہ رہے ہیں تو اس میں وزن کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب اس کو آپ نے جوڑ دیا نثری نظم. تو شاعری کے لیے وزن، بحر، ان تمام معاملات کی کیا اہمیت ہے؟ کتنی ضروری ہیں یہ معاملات اور ان کو جاننا؟ میرا خیال ہے کہ ظاہر ایک چیز کی جو بنیاد ہوتی ہے، جو اس کے قوانین ہوتے ہیں، وہ جاننا اور ان کو اپنانا وہ ضروری ہوتا ہے. لیکن اس قدر نہیں وہ سیکھنے چاہیے کہ آپ شعر ہی نہ کہہ سکیں. تو آپ بس اتنا علم ہونا چاہیے، اتنا وہ آنے چاہیے کہ بس آپ شعر کہہ رہے ہیں. جب آپ اس کی بہت زیادہ باریکیوں میں چلے جاتے ہیں تو پھر آپ شعر نہیں کہہ سکتے. میری یہ ذاتی رائے ہے کہ آپ کے لیے شعر کہنا مشکل ہو جاتا ہے. آپ کا کیا خیال ہے اور آپ کے ساتھ کیا رہا معاملہ؟ کیا آپ نے عروض سیکھے، یہ والے معاملات دیکھے؟ نہیں، میں نے بالکل عروض نہیں سیکھے.
اور نہ ہی ان معاملات کی طرف میں گیا. ایک قدرتی چیز تھی کہ میں شروع میں ہی مصرع اگر کہتا تھا تو وزن میں کہتا تھا. وہ بالکل ٹھیک ہوتا تھا. بہت سے اگر کوئی شخص ملتا تو اس نے بھی جب ابتدا میں مجھے پتہ چلا وزن بھی کوئی چیز ہے جی. اور میں نے جو اشعار لکھے ہوئے تھے وہ دلشاد انجم صاحب تھے, ان کو میں نے دکھایا, انہوں نے کہا یہ بالکل صحیح ہے, وزن تو بالکل ٹھیک ہے, وزن کا مسئلہ نہیں ہے, ہاں آپ شعر لکھتے رہیں, وقت کے ساتھ نکھار آتا جائے گا. تو میں نے اس طرح کوئی وزن نہیں سیکھا, نہ ہی اس چکر میں اس طرف گیا بھی نہیں. اب کوئی نوجوان ہے, آپ کی تو جس طرح آپ بتا رہے ہیں طبیعت موزوں تھی اور یہ ہوتا ہے, ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا. اب ایک نوجوان ہے جس کی طبیعت موزوں نہیں ہے, وہ کچھ شعر کہنا چاہتا ہے, شاعری کی طرف آنا چاہتا ہے اور وہ کچھ لکھ کر آپ کو دکھاتا ہے, اور آپ نے دیکھے بھی ہوں گے, بہت سے آپ کے پاس بھی آئے ہوں گے. اب ان کا مصرع موزوں نہیں ہے, تو انہیں کیا آپ تجویز کرتے ہیں کہ وہ کیا کریں؟ وہ یہ معاملات, ان معاملات کی طرف جائیں, انہیں سمجھیں پڑھیں, یا شاعری وہ نہ کریں, نثر کی طرف جائیں؟ نہیں, اگر وہ لکھ رہے ہیں اور انہیں اس میں دلچسپی ہے تو انہیں لکھنا چاہیے. وہ جب لکھیں گے, اس کی پریکٹس کریں گے بار بار, وہ آپ کسی بھی چیز کی ریاضت کرتے ہیں تو اس میں بہتری وقت کے ساتھ بہتری آ جاتی ہے. تو ریاضت کریں گے تو بہتری بھی آئے گی, اور اس کے ساتھ سیکھیں, تھوڑا بہت اس کو سیکھنا چاہیے. ہاں اتنا کہ آپ کو وزن کا پتہ چل جائے اور آپ لکھنے لگیں. صحیح. تو یہ ضروری ہے. اور ظاہر ہے کسی استاد سے اصلاح لیتے رہیں ساتھ ساتھ, کیونکہ وہ اگر وہ بہتر ہوگا, وہ کہیں پڑھیں گے, کسی کو سنائیں گے, اس پہ انہیں سراہا جائے گا تو ان کی حوصلہ افزائی ہوگی. جب حوصلہ افزائی ہوتی ہے تو انسان خود بخود اس چیز کی طرف, سیکھنے کی طرف زیادہ جاتا ہے. بالکل. ناظرین کرام, ہمارے ساتھ مبشر میو صاحب موجود ہیں اور ان سے گفتگو ہو رہی ہے. ان سے شاعری سنی ہے, بہت کم سنی ہے. ابھی ہم ان سے شاعری بھی سنیں گے اور گفتگو کے سلسلے کو بھی آگے بڑھائیں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے. محترم ناظرین, پروگرام ادب ادیب میں وقفے کے بعد خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں نوجوان شاعر مبشر میو صاحب. وقفے پہ جانے سے پہلے کچھ ہم علم عروض اور اس طرح کی جو معاملات ہیں ان پر بات کر رہے تھے, اور آپ کا خیال ہے کہ نوجوان کوئی اگر شاعری کی طرف آ رہا ہے تو اسے شعر کہنے چاہیے اور شاعری پڑھنی چاہیے. بالکل. آپ کے ساتھ کیا معاملہ رہا جب آپ شاعری کی طرف آئے؟ تو کون سے اساتذہ آپ کو میسر آئے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک تو یہ روایت اب بہت مان پڑتی جا رہی ہے کہ ہم اساتذہ کی طرف نہیں جاتے, یا اساتذہ کے بارے میں نوجوان شکایت کرتے ہیں کہ وہ اپنی طرف نہیں آنے دیتے. آپ کے ساتھ کیا معاملہ رہا؟ ابتدا میں تو مجھے اپنے مضافات یا اپنے علاقے میں یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ کوئی شعر یہاں سے بھی کوئی شاعر ہے. حالانکہ نام سنے ہوئے تھے, ذکی صاحب کا تو پتہ تھا, لیکن وہ چونکہ اتنے بڑے شاعر تھے کہ اتنی آسانی سے رسائی نہیں تھی ان تک. صحیح. مجھے یعقوب انجم صاحب, اپنے آخری وقت میں ان سے میری ایک ملاقات ہوئی, جدائی کے بعد ان کی کتاب تھی. انہوں نے مجھ سے دلشاد انجم صاحب ہیں ناروال کے, صحیح, ان سے اصلاح لینے کا کہا. میں نے ابتدا میں ان سے اصلاح لی کچھ عرصہ, پھر وہ اپنے معاملات میں مصروف ہو گئے, بلکہ مشاعروں سے اور ادب سے ذرا کنارہ کشی اختیار کر لی. اس کے بعد سے میں سمجھ لیں بنا استاد کے شعر کہہ رہا ہوں. صحیح. یہ کیسا تجربہ ہے؟ کیا دوستوں وغیرہ کو سناتے ہیں, ان سے مشورے کرتے ہیں کہ یہ سلسلہ؟ جی بالکل, دوستوں سے مشورہ کرتا ہوں, اور بعض دفعہ کوشش بھی کی, لیکن ہوتا یہ ہے کہ میرے ساتھ یہاں یہ ہوا کہ جن لوگوں سے میں نے رابطہ شروع میں کیا, میں اگر لاہور جانا چاہ رہا تھا تو وہ مجھے کراچی بھیج رہے تھے. صحیح. یعنی وہ میرا خیال نہیں رہ رہا تھا, دل نہیں مان رہا تھا کہ یار یہ میری چیز نہیں ہے. میرا خیال کچھ اور تھا, وہ اس کو اصلاح کے بعد کچھ اور کر رہے تھے. تو وہ میرا قبول کرتے ہوں گے لوگ, لیکن میرا دل قبول نہیں کر رہا تھا. میں کہہ رہا تھا یار اگر یہی شعر ہے تو وہ خود کہہ لیں, میں تو نہ کہوں. بالکل. کبھی آپ نے خود کسی کو اصلاح دی, کبھی کسی کو مشورے وغیرہ دیے؟ بہت سے لوگ آتے ہیں, کیونکہ جب آپ شعر ایک عرصے سے کہہ رہے ہوں تو بہت سے لوگ آپ کو ملتے ہیں جو بالکل ابتدا میں ہوتے ہیں. میرے پاس سوشل میڈیا سے بہت سے دوست آتے ہیں, تو میں انہیں اساتذہ کی طرف بھیج دیتا ہوں کہ میں یار ایک تو وقت نہیں ہوتا, دوسرا یہ ہے کہ میں انہیں مشورے ضرور دیتا ہوں. میں ان سے باقاعدہ ان سے یہ نہیں کہتا کہ یار میں آپ کو اصلاح کر کے دوں گا, یا میں اتنا وقت دے سکتا ہوں کہ آپ کی باقاعدہ اصلاح کروں, یا تو آپ فلاں استاد سے میں آپ کا رابطہ کروا. وہ عام لوگوں کی شکایت یہ ہوتی ہے کہ
وہ جی وقت ہی نہیں دیں گے, وہ ہم سے بات ہی نہیں کرتے, ہمارے میسیج کا جواب نہیں دیتے. تو میں کہتا ہوں اتنی سہولت میں آپ کے لیے کر سکتا ہوں کہ ان سے آپ کو وقت لے دوں, آپ کا رابطہ کروا دوں. اس کے بعد بہت سے لوگ چلے جاتے ہیں, لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں نہیں ہم نے آپ سے مشورہ کرنا, چلے مشورہ. تو پھر مشورہ دے دیا جاتا ہے کہ بھائی اس کو اس طرح کر لیں. پہلے یہ سلسلہ خط و کتابت کے ذریعے ہوا کرتا تھا, اب ہم سوشل میڈیا کے دور میں داخل ہو گئے ہیں. تو سوشل میڈیا نے رابطوں کو کتنا آسان کیا اور اس سے کتنے فائدے ہوئے, اور آپ کی نظر میں اس کی کیا اہمیت ہے ادیبوں کو ایک دوسرے سے جوڑنے میں؟ میرا خیال ہے کہ سوشل میڈیا کا بہت اہم کردار ہے ادیبوں کو جوڑنے میں بھی اور ادب کو لوگوں تک پہنچانے میں بھی. اور اس کے بعد یہ ادیب کا ایک دوسرے سے رابطہ, اب آپ کراچی میں سیالکوٹ سے, تو ہمارا اگر رابطہ کسی وجہ سے ہوا تو وہ سوشل میڈیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ بہت اہم کردار ہے. خط و کتابت سے بھی زیادہ جو ہے نا, خط و کتابت تو وہ ایک سلو, ہاں بہت ایک عرصے بعد آپ کو یہاں فوراً آپ کو ہر چیز کا جواب مل جاتا ہے. لیکن اس کا ایک نقصان یہ ہے کہ جن کی طبیعت میں شعر کہنا بھی نہیں ہے وہ بھی شعر کہہ رہے ہیں. بہت سے لوگ دیکھا دیکھی یہ ہوتا ہے کہ وہ دیکھتے ہیں جی فلاں نے شعر کہا, وہاں اس کو سراہا گیا, داد ملی, تو میں کیوں نہیں کہہ سکتا. صحیح. ایک ہمارے یہاں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے متشاعر یا متشاعرات. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کون لوگ ہوتے ہیں اور کیوں ادب کی طرف آتے ہیں؟ کیونکہ میں نے تو دیکھا ہے یا ہم نے جتنا سمجھا, ادب کوئی فائدے کا سودا تو نظر نہیں آتا. اگر اس مادیت پرست دور کو میں دیکھیں تو یہ لوگ شاعر کیوں بننا چاہ رہے ہوتے ہیں, شاعری کی طرف کیوں آتے ہیں؟ کہتے ہیں نا دور کے ڈھول سہانے. انہیں لگتا ہے کہ شاعر اتنے مشہور ہیں اور ان کو شہرت مل رہی ہے, عزت مل رہی ہے, تو ہمیں بھی دیکھا دیکھی, یا ان کی نظر میں جو شاعر ہوتا ہے وہ بہت مشہور ہوتا ہے, اس کے چاہنے والے بہت ہوتے ہیں, تو ان کی بھی کوشش ہوتی ہے ہم بھی مشہور ہو جائیں, ہمیں بھی لوگ جانیں, ہمیں بھی سراہا جائے. تھوڑا بہت ان میں شعر کا کہہ لیں کہ شعر کہنے کا چاہے رجحان ان کی ہوتا ہے, یا پھر انہیں اشعار سے محبت ہوتی ہے. صحیح. تو وہ اس کو دیکھتے ہوئے نا وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ یار ہم بھی کہیں. پھر بعض دفعہ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ان کو جو اساتذہ ملتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ چلیں رعایتی ہوتے ہیں نا, وہ اگر ایک شعر کہہ رہے ہیں تو وہ انہیں 4 کر کے دے رہے ہیں. تو وہ جب آپ کو سہولت سے کوئی چیز مل جائے گی تو آپ پھر محنت نہیں کریں گے. صحیح. کچھ کلام ہمارے ناظرین کو سنائیں. میں آپ کو ایک آزاد نظم سنانا چاہ رہا ہوں. ضرور بتاؤ. مجھے ویسے اشعار جو ہیں زبانی یاد کم ہوتے ہیں, غزلیں تو پھر بھی یاد ہو جاتی ہیں. ایک نظم دیکھیں. جی. سرخ تازہ گلابوں کی تازہ مہک. واہ. سرخ تازہ گلابوں کی تازہ مہک, ہاتھوں میں پکڑے رنگوں کے ہر تھال میں ڈال کر خوش کھڑی ہیں سبھی تتلیاں. واہ. ان کے ذمے لگایا گیا ہے میری شاہزادی کے آنے پہ خوشبو نشاور کریں. واہ. سرخ تازہ گلابوں کی تازہ مہک, ہاتھوں میں پکڑے رنگوں کے ہر تھال میں ڈال کر خوش کھڑی ہیں سبھی تتلیاں. واہ. ان کے ذمے لگایا گیا ہے میری شاہزادی کے آنے پہ خوشبو نچھاور کریں. میں بھی خاموشی سے گھر کے ایک کونے میں بے تحاشا اندھیرے کو اوڑھے ہوئے اس کے آنے کا بے چینی سے منتظر ہوں, مگر خوف طاری ہے کہ مجھ کو دیکھا تو ناراض ہو جائے گی. میں نے ایک دن اسے اپنا بولا تھا اور وہ اسی دن سے کافی خفا ہے, مگر پھر بھی میرے بلانے پہ ایک آخری دفعہ ملنے پہ راضی ہوئی ہے. بہت خوش ہوں میں, پر میں کمرے سے باہر نہیں آؤں گا کہ وہ ناراض ہو کے چلی جائے نا. سارا گھر اس کی خاطر سجایا ہے لیکن میں اجڑا ہوا ایک کمرے کے کونے میں بے چین ہوں. بال بکھرے ہوئے, رنگ زرتی سے تھوڑا سا کم پیلا ہے. سارا گھر اس کی خاطر سجایا ہے لیکن میں اجڑا ہوا ایک کمرے کے کونے میں بے چین ہوں. بال بکھرے ہوئے, رنگ زرتی سے تھوڑا سا کم پیلا ہے. سانس اکھڑی ہوئی, لفظ اجڑے ہوئے, پھر اچانک حسین لمس کی ایک دھیمی سی آواز نے میرے سپنوں کی دہلیز پر ایک پاکیزہ دوشیزہ کے پاؤں رکھنے کی تصدیق کی. پھر اچانک حسین لمس کی ایک دھیمی سی آواز نے میرے سپنوں کی دہلیز پر ایک پاکیزہ دوشیزہ کے پاؤں رکھنے کی تصدیق کی. خواب فوراً ہی ٹوٹا میرا, پر میں سوتا رہا اور کسی تیسرے شخص کے خواب میں جا کے روتا رہا. کیا کہنا ہے. بہت شکریہ. آپ نے مختلف شہروں میں سفر بھی کیا, مشاعرے بھی پڑھے, خاص طور پہ پنجاب کے. جی جی. ادبی فضا کس شہر کی سب سے اچھی لگی؟ میرا خیال ہے کہ بھاولپور اور کراچی دونوں کی ادبی فضا بہت اچھی ہے دوسرے شہروں کے مقابلے میں. فیصل آباد بھی ادبی فضا اچھی ہے لیکن اس طرح نہیں جس طرح ان 2 شہروں میں. وہاں اور بہت سے معاملات ہیں, ادبی تنظیمیں بھی زیادہ ہیں. جہاں کم ادبی تنظیمیں ہوں
اور صرف خالصتاً ادب کے لیے کام کیا جائے وہاں زیادہ کام ہوتا ہے اور اچھا کام ہوتا ہے۔ کوئی غزل ہمارے ناظرین کو سنائے پھر پروگرام کے، بالکل ہم اختتامی لمحات کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ بچوں کی طرح سوچتا ہوں، وہ سوچتے ہیں کہ بچوں کی وہ طرح سوچتے ہیں کہ سوچتا بچوں کی طرح سوچتا ہوں، میں جب بھی اپنے بزرگوں کی طرح سوچتا ہوں۔ واہ کیا کہنے، کبھی کیا کبھی کہنے؟ تو میں سب کی بھلائی چاہتا ہوں، واہ کبھی کبھی میں درختوں کی طرح سوچتا کیا ہوں۔ کہنے، اور تیرا بدن نہیں عزت عزیز ہے مجھ کو، واہ تیرا بدن نہیں عزت عزیز ہے عزیز ہے مجھ کو، مجھ کو، کب اپنی عمر کے لڑکوں کی طرح سوچتا ہوں۔ کیا کہنے، اور میرا قیام جہاں بھی ہے عارضی ہے دوست، واہ میرا قیام جہاں بھی ہے عارضی ہے دوست، کہ میں بھی خانہ بدوشوں کی طرح سوچتا کیا ہوں۔ کہنے، اور مجھے عزیز ہیں ٹوٹے ہوئے سبھی سپنے، واہ مجھے عزیز ہیں ٹوٹے ہوئے سبھی سپنے، میں چھوٹے گاؤں کے لوگوں کی طرح سوچتا ہوں۔ کیا کہنے، اور کبھی کبھی میں لگاتا ہوں تہمتیں خود پر، واہ کبھی کبھی میں لگاتا ہوں تہمتیں خود پر، کبھی کبھی میں رقیبوں کی طرح سوچتا کیا ہوں۔ کہنے، اور میں سوچتا ہوں کہ اس سے ملا رہا ہوں میں سوچ، واہ میں سوچتا ہوں کہ اس سے ملا رہا ہوں میں وہ سوچ، سوچتا ہے کہ اوروں کی طرح سوچتا کیا ہوں۔ کہنے، تیرا بدن نہیں عزت عزیز ہے مجھ کیا کو، کہنے، کب اپنی عمر کے لڑکوں کی طرح سوچتا کیا ہوں۔ کہنے، واہ بہت شکریہ۔ کوئی پیغام ہمارے ناظرین کو دیجیے۔ میں صرف میرا پیغام خصوصاً ادب تخلیق کرنے والے یا شعراء کے لیے ہے کہ آپ شعر کہیں اور اپنے شعر کی طرف دھیان دیں۔ آپ کی جو عزت ہے وہ آپ وقت آنے پہ آپ کو مل جائے گی۔ یہ جو ہم گروپ بندیاں یا کہہ لیں کہ بہت سی تنظیمیں بنانے کی طرف چلے گئے ہیں، اور آج کل یہ ہو رہا ہے بہت زیادہ، ہم دیکھ رہے ہیں چونکہ، تو یہ ہے کہ آپ شعر کہیں، کسی کو گرا کے آپ آگے نہیں نکل سکتے۔ آپ اپنا شعر کہیں، آپ کا شعر خود بخود آپ کو لے جائے گا جہاں اس نے لے کے جانا۔ آپ کسی کے حصے کی عزت آپ نہیں لے سکتے، اور آپ کے حصے کی عزت کوئی نہیں لے سکتا، چاہے وہ جتنی مرضی کوشش کر لے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنا شعر کہیں، جب آپ شعر کہیں گے تو عزت خود بخود آپ کی طرف آئے گی۔ بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے، بہت اچھی گفتگو رہی اور بہت اچھی شاعری آپ نے سنائی۔ ناظرین کرام، آج آپ نے ایک نوجوان شاعر محمد مبشر میو سے ملاقات کی، اور آپ نے یقیناً ان کی شاعری میں اردو شاعری کو بھی دیکھا اور اردو شاعری کے امکانات بھی آپ کو نظر آئے ہوں گے۔ آئندہ بھی ہم آپ کو ایسی ہی شخصیات، ایسی ہی نوجوان اور جو بھی ادب سے وابستہ شخصیات ہیں ان سے ملواتے رہیں گے، اس امید اور دعا کے ساتھ کہ ادب اور ادیب ترقی کرتے رہیں۔ آپ کا میزبان عبدالرحمن مومن اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔